बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े हुक्म के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का इनेकाद तो होता हुआ नज़र आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ज़ेर सदारत कमीशन का अहम इजलास पीर की सुबह 11 बजे होगा और ख़बरें हैं कि इजलास में हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। कुछ ऐसी भी खबरें ज़राए के मुताबिक मौसूल हो रही हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए तारीखों का तयन भी किया जा रहा है कि गालिबन 9 को पंजाब में जबकि 16 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराए जाएंगे। बात करें अगर आइन की, तो नाज़रीन आइन ने सभी के इख्तियारात वाज़े कर रखे हैं और सबको उनकी जिम्मेदारियां बता दी हैं, मगर लग ऐसा रहा है कि हमारे सियासतदान हो या फिर इदारे खुद फैसले लेने से कतरा रहे हैं और सिर्फ एक ही इदारा अदलिया उसकी जानिब निगाह किए हुए हैं। बार बार हर मामला अदलिया में चला जाता है, वहां से जो फिर फैसला आता है उसे कबूल किया जाता है, उस पर अमल दरामद भी होता है। अदलिया हालांकि बार बार कह चुकी है कि सियासी मामला से हमें दूर रखा जाए, जो सियासी फैसले हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म पर ही हो, लेकिन हमने ऐसा देखा कि सियासतदानों ने भी अपने जो उनके पास इख्तियार था उसे इस्तेमाल नहीं किया, लतो लैल से काम लेते रहे और इलेक्शन कमीशन भी इससे पहले कोई वाज़े अहकामात नहीं दे सका, कोई वाज़े उन्होंने लाइन नहीं ली, कोई हुक्म उनकी जानिब से सामने नहीं आया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बार बार गवर्नर्स को खतूत लिखा और उनसे तारीख का मुतालबा करते रहे और अब जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन तारीखों का तयन किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किन तारीखों में दोनों सूबों में इलेक्शन कराए जाएंगे। तो अब जबकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया तो अब भी इलेक्शन के इनेकाद में कोई रुकावट नजर आ रही है, कोई इब्हाम रह गया है कि इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे। इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। उससे पहले मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो आज जो फिर कुछ गिले शिकवे कर रही हैं, अपने नाजरीन को हम वो भी सुना दें। नाजरीन, वो कहती हैं कि जब मुल्की हालात ख़राब होते हैं तो नवाज शरीफ साहब को लाया जाता है वापस, जब ठीक हो जाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। वो मजीद क्या कह रही हैं देख लीजिए। सादर साहब, मुआशी हालात की बात जो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं वो तो प्रोग्राम में आगे चलकर करेंगे, लेकिन एक बात और उन्होंने जी की, उन्होंने कहा कि नून लीग वाले जो हैं वो इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन हमने देखा कि पीडीएम में रहते हुए नून लीग ने या फिर बाकी जमातों ने किस तरह से बार बार इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की। बहरहाल अब अदालत का वाज़े हुक्म आ गया। आप भी इस बात की बार बार मुखालफत करते रहें कि जब इदारा कह रहा है कि हमें सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए तो ये सियासतदान अपने प्लेटफॉर्म पर रहते हुए कोई फैसले क्यों नहीं करते? आप समझते हैं कि नून लीग के पास अब भी कोई मौका मौजूद है, कोई इब्हाम है कि इलेक्शन को डिले कर सकेंगे ये लोग? देखिए, नून लीग के और नून लीग से हमारा यहाँ पे मकसद हुकूमत है, यानी पीडीएम है। पीडीएम के अभी तक के जितने भी आपको इंडिकेशंस मिली वो ये हैं कि इलेक्शन ना हो तो उनकी मर्जी है कि अगर इलेक्शन किसी भी तरीके से आगे लेके जाया जा सकता हो एक दिन भी, तो बज़ाहिरन लगता ये है कि सूबाई सतह पे हो या वफाकी सतह पे हो, पीडीएम, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन की बज़ाहिरन ये मर्ज़ी लगती थी अब से कुछ अर्सा पहले तक, अब अदालत के फैसले के बाद शायद बदल जाए कि इसको किसी तरीके आगे करवाया जाए। ये बात अब तकरीबन तमाम लोगों को बात समझ आ चुकी है। अब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं, मेरा ख्याल है, जिसको इस बात में इब्हाम हो। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स भी हैं, अगर आप उनको भी पूछ लीजिए कि क्या आपकी पार्टी इलेक्शन चाहती है या इलेक्शन से अभी नहीं चाहती, चले आप ये ना कहें कि भाग रही है, इलेक्शन नहीं चाहती, तो वो आपको बताएंगे कि हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती। मरियम नवाज साहिबा को इस बात का इदराक होना चाहिए और आई एम श्योर कि उनको उनके लीगल एडवाइजर्स ने बताया होगा कि अब इस बात की पॉसिबिलिटी कानून और आइन में आहिस्ता आहिस्ता कम से कमतर होती चली जा रही है, क्योंकि हुकूमत इस फैसले को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती, इसके खिलाफ अपील में लेके जाती है, इसको अपील में लेके जाती है, तो वो ऊपर अपील में, ख्वाह वो डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको कह ये रहा हो, हुकूमत ये कह रही होगी इसकी अपील में कि आप अपने फैसले से इलेक्शन को की ताख़ीर करते हैं। किसी भी अदालत के लिए, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो बार बार जमहूरियत के हक़ में बहुत से फ़ैसले कर चुकी है, ये बहुत ही मुश्किल होगा, अगर नामुमकिन नहीं, कि वो इलेक्शन को जुडिशल ऑर्डर के थ्रू आगे करवा दिया जाए। बड़ा मुश्किल होगा मेरा ख्याल है अदालत की क्रेडिबिलिटी के लिए भी।
تو مریم نواز صاحبہ کو اس بات کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ قانون اور آئین میں اب رستے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو کام وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نیریٹو کو بدل دیا جائے کہ نہیں ہم تو بھاگنا نہیں چاہتے, تم لوگ بھاگ رہے ہو, جتنے مرضی پلستر چڑھا لو. نواز شریف باہر سے جب آتا ہے, جب ملک خراب ہو جاتا ہے تو نواز شریف کو لے آتے ہیں, پھر واپس بھیج دیتے ہیں. میں ایک گزارش کروں کہ یہ بات مریم نواز صاحبہ کے ایڈوائزرز کو ان کو بتانی چاہیے کہ میڈم آپ کے پاس بہت سی باتیں ہیں بات کرنے کے لیے, آپ کو ان پہ کرنی چاہیے اپنی سیاست, لیکن یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں اس کو پاکستان میں کوئی یقین نہیں کرتا. کسی کا خیال نہیں کہ آپ چور نہیں ہیں اور عمران خان چور ہے. کسی کا خیال نہیں کہ نواز شریف کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان بلایا جاتا ہے پھر بھگا دیا جاتا ہے, بلکہ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف جب حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور کسی طریقے سے پہلے سے ڈیل کر کے حکومت میں آنے کے لیے واپس پاکستان آتے ہیں. لوگ اب بیوقوف ان چیزوں سے نہیں بن رہے. آپ مہربانی کر کے کچھ اور کارکردگی دکھائیے, کیونکہ اگر یہی کرتی رہیں گی تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی مزید بہتر ہوگی. یہ میرا جینون آنسٹ مشورہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون, مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. حسن آپ کی جانب آئیں گے. لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ گیا اور کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کرائے الیکشن کمیشن. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کچھ آپشنز پر غور کر رہی ہے, جیسا کہ کل بھی ہمارے پروگرام میں عدیل نے ہمیں بتایا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومتی سطح پر کہ کسی صورت اب انتخابات نہیں کرانے؟ دیکھیں نون لیگ نے کیا غور کرنا ہے, جو ان کے حالات چل رہے ہیں. آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں آج صبح اجلاس ہوا جس میں یہ معاملہ زیر غور لائے گئے کہ ہم تو یہ پلی رکھیں گے کہ ہم تو چاہتے ہیں انتخابات ہوں, لیکن جو متعلقہ محکمے ہیں, وزارتیں ہیں, وہ یہ نہیں چاہتی کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہم انتخابات کروائے جائیں. تو دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحبہ پاکستان سے باہر بھجوا دیا جاتا ہے. اللہ کے بندے, جب 8-9 ماہ قبل جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس وقت حالات کافی بہتر تھے. آپ پی ڈی ایم کو بہترین حالات ملے تھے. آپ دیکھیں مہنگائی اس پر کس پوزیشن پہ کھڑی تھی, ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کس پوزیشن پہ کھڑے تھے, ہمارے دیگر جو ملکی حالات کس حد تک مثبت پوزیشن پہ کھڑے تھے. لیکن اگر آج سے کمپیریزن کریں تو ہمیں کم لگتی ہے. 164% جو ہے وہ اس وقت سے آج تک زیادہ ہے. تو اس وقت تو حالات بہتر تھے, اس وقت نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ اب جب حالات آپ ہی کی حکومت نے خراب کر دیے تو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس بلایا جا رہا ہے. وہ تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب جب بھی آنا چاہتے ہیں, جس طرح کے وہ حالات چاہتے ہیں, ان کی حکومت ہے بہتر کر لے اور آ جائیں. اب تو بلکہ اگر جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے اس پر تمام اداروں کو متفق ہو کر جو ہے وہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. 3 چیزیں جو سامنے آتی ہیں. پہلی تو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات ایسے نہیں کہ انتخابات کروائے جا سکے. صرف میں 2 انتخابات کی سچویشن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 2013 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو آخری 4 ہفتوں میں, یعنی انتخابات کے جو لاسٹ 4 ہفتے تھے انتخاب سے قبل, اس وقت جو ہے سیکیورٹی کے 130 جو ہے واقعات رونما ہوئے تھے, جس میں 150 مقدمہ جو ہے وہ افراد جاں بحق ہوئے تھے. تو اس وقت بھی جو ہے خیبر پختونخوا اور دیگر جو ہے پارٹی کے عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر پارٹی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان کو تھریٹ بھی ملتی رہی, ان کو ٹاسک بھی رکھا گیا, لیکن الیکشن ہوئے تھے. اسی طرح 2018 کی اگر بات کی جائے تو یہ یونین جو ہے یورپی یونین مشن کی انہوں نے اپنی تجزیاتی رپورٹ بھی لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 2018 کے انتخابات سے قبل کے جو 6 ماہ تھے اس میں اگر دیکھا جائے تو 6 ماہ میں تشدد کے 40 بڑے واقعات ہوئے تھے. پھر بھی انتخابات ہوئے تھے, لیکن ان سچویشن کو دیکھا جائے جو گزشتہ 2 انتخابات ہوئے ان انتخابی مہینوں کو لیا جائے اور آج کی سچویشن میں دیکھا جائے تو بہت بہتر ہے. سیکیورٹی امن و امان کی صورتحال بہت بہترین ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو باقی جس سے یہ بات کرتے ہیں کہ پیسوں کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی انا اور ضد کے معاملے میں جتنا اربوں روپے کا گزشتہ 8-9 مہینے میں نقصان پہنچایا ہے, میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جس کو آپ لے کر کہتے ہیں کہ آپ انتخابات کے لیے پیسے نہیں دے سکتے. حالات یہ ہیں کہ چند روز قبل پرسوں کو ایک مقامی انٹیلیجنس ادارے سے پرائم منسٹر نے رپورٹ لی تھی. جو میرے پرائم منسٹر آفس کے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان کو جب رپورٹ دی گئی کہ انتخابات کے حوالے سے اگر آج کروائے جائے تو کیا سچویشن ہوگی, تو 23% جو ہے عوام نے ان پہ عدم اعتماد کیا ہے.
یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری جان چھوڑ دیں, آپ عوامی راستہ لیں. عوامی راستہ کون سا ہے؟ وہ تو یہی عوامی راستہ ہے کہ آپ انتخابات کی طرف جائیں. آپ اس سے آج نہیں تو کل آپ کو انتخابات کی طرف آنا ہی پڑے گا. اور لاہور ہائی کورٹ کا عدیل وڑائی صاحب یہ حکم بھی سامنے آ گیا. کل آپ نے بتایا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے انتخابات نہیں ہونے, تو اب بھی کوئی آپشنز پی ڈی ایم حکومت نے سوچ لی ہیں؟ کوئی آپشن زیر غور ہیں ان کے کہ اب عدالتی حکم کے اگینسٹ, یا پھر کہیں کہ اس کی اپیل میں کس طرح سے جایا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے. الیکشن کمیشن کے کچھ حکام سے ہماری بات ہوئی, اعلیٰ حکام سے بات ہوئی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے سچویشن اب بھی پہلے جیسی ہے. اب بھی ہم گورنر کے ہی مرہون منت ہیں, اگرچہ یہ ڈائریکشن آ گئی ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کرائے جائیں, لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گورنر کے ساتھ مشاورت کی جائے. تو پہلے بھی آئین میں یہ چیز واضح تھی کہ گورنر نے تاریخ دینی ہے, تو اب بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں گورنر صاحب پر. اب انہوں نے منڈے کو اجلاس بلا لیا اور انہوں نے یہاں تک یہ طے کیا ہے کہ گورنر صاحبان کے ساتھ, بلکہ دونوں گورنر صاحبان کے ساتھ, اگر وہ نہیں آتے یا کوئی کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے تو سیکریٹری الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا جائے گا گورنر ہاؤس, اور ان کو کہا جائے گا کہ انتخابات کی تاریخ دیں. انہوں نے جو اپنی تاریخیں طے کی ہیں 9 اپریل اور 16 اپریل کی, شیڈول ٹینٹیٹیو انہوں نے تیار کر لیا ہے تاکہ عدالت کو بتایا جا سکے جی دیکھیں ہماری تو تیاری ہے, لیکن ایک تو ہمیں فنڈ نہیں مل رہے, اور گورنر اگر تاریخ نہیں دیتے تو ہم بے بس ہوں گے. اور گورنر پنجاب کا موقف عدالت میں بھی یہ تھا کہ جب میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو میں تاریخ کس طرح دوں. تو اب یہ گورنر کی کورٹ میں چلا گیا ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے سچویشن اب بھی پہلے جیسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ آنا تو اعلیٰ عدالت میں, جو عدالت عالیہ کے بعد عدالت عظمیٰ میں بھی آتا نظر آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کچھ ایسی چیزیں بھی آنے والے دنوں میں کوئی ریفرنس کی صورت میں یا کسی درخواست کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے کہ نگران سیٹ اپ ہو, اور جب انتخابات ہو رہے ہوں اس کے زیر نگرانی انتخابات ہو رہے ہوں, لیکن جو نگران سیٹ اپ وفاق میں نہیں ہے, تو نگران سیٹ اپ وفاق میں نہیں ہے, اور جب اب حکومت بن جائے گی صوبوں میں تو اس کے بعد جب وفاق کے الیکشن ہوں گے یا دیگر صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی, یعنی وہاں پر نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا, مکمل حکومت آ چکی ہوگی. تو یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے جسے پورا ہونا چاہیے. تو بہت سے ایسی چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی حکومت کی جانب سے عدالتوں میں, نہ صرف انتظامی طور پر بلکہ آئینی اور قانونی طور پر یہ چیزیں ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ معاملات عدالت عظمیٰ میں طے ہوتے نظر آ رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ میں معاملات آئیں گے. حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ ان کی گفتگو سننے کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ عدالتی فیصلہ آ جانے کے بعد بھی ابھی بہت سے مراحل طے ہونے ہیں, اور یہ انٹرا کورٹ اپیل اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جب آئے گا تو اس میں ابھی کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ آپ آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جا سکتا ہے سپریم کورٹ. جی سعد رسول صاحب, آپ کی جانب بھی آ رہی ہوں, وقت میرے پاس کم ہے, بریک بھی آ رہی ہے, اور آپ تینوں سے سوال مختصر جواب دیجیے گا. سعد رسول صاحب, اگر اپریل میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو آپ کو کون سی جماعت خسارے میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں عدیل صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی ہمیں اور حکومت کو بھی, حکومت کے ایڈوائزرز کو بھی میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو مرضی اپنا ایک سیاسی جال بنیں, آپ کہیں کہ وہ ایکچولی آئینی تقاضا ہے کہ جس دن کہ جب الیکشن ہو اس دن جو ہے وہ بارش ہونے والی ہو, یا اسے 4 دن پہلے تک کپاس کی ہم نے چگ لی ہو, یا آئینی تقاضا ہے کہ جب تک ریفرینڈم نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہوگا, یا آئینی تقاضا ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے گھر سے اجازت نہیں لے کے آئے. بھائی آپ جو مرضی اس کے اندر اپنی سیاسی چیزیں آپ ڈھونڈ لیں, لیکن مہربانی کر کے آئین کو معافی دے دیں. ٹھیک ہے, یہ نہ کہیں کہ یہ آئینی تقاضا ہے. آپ کہیں کہ یہ ہمارا تقاضا ہے, یہ ہمیں لنڈن سے فون آیا ہے, یہ ہم نے آپس میں مشاورت کر کے سوچا ہے, یہ ہمارے خیال میں سیاسی بہتری ہے.
لیکن مہربانی کر کے آئین کو معافی دے دیں اس کے اندر سے، اس کے یہ کندھا آئین کا استعمال نہ کریں یہ والی گولی. اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو دوسری بات یہ، سوری مجھے پتہ ہے جی عدیل بڑائی صاحب کا مجھے پتہ ہے آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں، میں ایک بات اور کروں گا اس کے بعد. الیکشن کمیشن سعد رسول صاحب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کیا میری بات تو پوری کر لیں. اوہو بات پوری کرنے دیں. یہ جو الیکشن کمیشن کا عدیل بڑائچ صاحب بتا رہے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی ترجمانی کی ان کی، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آج بھی گورنر پنجاب کے تابع ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانا ہمیں بند کر دینا چاہیے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو جب گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب تھے تو ان کے تابع نہیں تھا. اس وقت کہہ رہا تھا یہ گورنر ہوتا کون ہے ہمیں ڈائریکشن دینے والا، یہ گورنر کیوں نہیں اوتھ لے رہا، یہ گورنر کا ہے کون، یہ تو ہمارا اختیار ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہے. اب وہی الیکشن کمیشن، وہی چیئرمین اب گورنر پنجاب کے تابع ہو گیا ہے. وہ میں نے پھر سے وہ شعر میرا پڑھنے کا ایک سیکنڈ، سوری جملہ، وہ ایک میرا شعر پڑھنے کا پھر سے دل کر رہا ہے کہ خاموشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن صاحب کے لیے خاموشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. اس میں شاعر کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو کیا گورنر پنجاب کے پہلے بھی آپ نیچے نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں. چلے جائیں عدیل بڑائی صاحب کے پاس، وقت کم ہے، بریک آ رہی ہے. عدیل بڑائی صاحب آپ سے وہی سوال مختصراً جواب دیجیے گا. مجھے پتہ ہے آپ نے سعد رسول صاحب کی بات کا بھی جواب دینا ہے. الیکشنز اپریل میں ہو جاتے ہیں تو کون سی جماعت خسارے میں ہوگی؟ دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اور اس وقت ابھی تو مہنگائی آنی ہے، بجلی مہنگی ہونی ہے، 7 روپے فی یونٹ تک اس نے مرحلہ وار جانا ہے. یعنی جب تک انتخابات ہونے ہیں اس وقت تک اتنا بڑا امپیکٹ آ چکا ہوگا. گیس 60 سے 70% مہنگی ہونی ہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں یہ عوام میں جانے کے قابل ہوں گی؟ بلکہ انہوں نے تو ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے، انہوں نے سب نون لیگ کے اوپر ڈال دینا ہے. اور نون لیگ تو آئی ایم ایف پروگرام میں جو انہوں نے اتنا تاخیر کا شکار کیا اور معیشت کو اتنا بڑا جو نقصان پہنچا، اس کی ریزن یہ تھی کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ جو الیکشن ہے جو وقت سے پہلے ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے، تو ملک کا نہیں سوچا گیا. تو اب مجبوراً جانا پڑ گیا آئی ایم ایف پروگرام میں. تو اس کے بعد اب یہ 9th ریویو کے بعد اور اگلا اس کے بعد 10واں ریویو بھی ہونا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے تو یہ تیاری کر لی ہوئی ہے کہ جی ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، الیکشن میں جائیں گے. صورتحال سب کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف یقیناً اس وقت جو اس کی پاپولیرٹی جو دیکھی جا سکتی ہے، اگرچہ یہ جو بہت سے تجزیہ کاروں سے آپ پوچھیں، بہت سے معاملات پر نظر رکھنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کلین سویپ کر جائے گی، ایسی بھی صورتحال نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا. ظاہر ہے یہ اگر عمران خان صاحب خود ہی تمام حلقوں سے کھڑے ہوں تو تب صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ظاہر ہے وہ اپنے امیدوار اتاریں گے تو مقابلہ اتنا بھی کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. لیکن ان ڈیسیجنز کے ساتھ جو کہ لینے ہی تھے، اور اس کے بعد جو بیانیے کی جنگ ہے، ان کے پاس بیانیہ بھی کوئی نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ ایک نئے بیانیے کے ساتھ آئی ہیں کہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس پہ ان کو کرٹیسائز کریں اور بولیں جی 2017 میں دیکھیں ہم ملک کہاں پر چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ لوگ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے حسن، آپ کی جانب آئیں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی جماعت خسارہ اٹھائے گی؟ دیکھیں جو حالات ہو چکے ہیں، عوام تو جو ہے ان کے سامنے جو سچویشن ہے، ابھی جو سرویز بھی آ رہے ہیں، جو حالات دکھائی دے رہے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا. مزید آنے والے دنوں میں جس طرح ابھی عدیل بڑائچ بتا رہے ہیں کہ حالات مزید بگڑتے دکھائی دیں گے. پھر آپ نے جو ہے 27 کلومیٹر کے جو ہے وہ تھوڑے سے احاطے میں آپ نے 85 رکنی کیبنٹ بنا لی، اور پھر آپ نے 13 جماعتوں کے اشتراک سے عوام پر جو ہے وہ ایک کرپشن کا اور یہ بیانیے اس طرح کی جو ہے وہ کہانیاں سنانی شروع کر دی. ایسی صورتحال میں عوام تو ایسے حکمرانوں سے چھٹکارا پاتی ہے. وہ آپ کو یاد ہے وہ ایک لی کوان یو جو سنگاپور کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب چور کسی شہر میں اگر چور حکمران بنتے دیکھے تو 2 وجوہات ہو سکتی ہے. ایک تو یا تو جو ہے وہ اسٹیٹ کرپٹ ہے، یا پھر دوسرا عوام بے شعور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے اسٹیٹ کرپٹ ہو سکتی ہے. اگر کسی ضلع میں
یا کسی جگہ پہ کہیں پہ جو ہے وہ چور حکمران بن جائے اور پھر آ کے اپنے کیسز ختم کر دے. میں کسی ٹارگیٹڈ حکومت کی یہ بات نہیں کر رہا, میں اوورآل بات کر رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, کیونکہ ایسے حالات میں تو عوام ایسے چھٹکارا پائیں گے کر رہی ہیں اب کیا اس میں. اور پھر اس میں آپ یہ کہیں کہ آ کے آپ نے 8-9 مہینوں میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے, لیکن آپ کو پتہ ہے آج بہت بڑی ایک جو ہے پیش رفت ہوئی ہے سلمان شہباز کے کیس میں. جب منی لانڈرنگ کے کیس میں انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے سے ثبوت ہے اور عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف تو ثبوت اچھے خاصے ہیں تو ہم ان کی جو ہے وہ کیس میں مسترد نہیں کیا کر سکتے, تو یعنی یہ کیس ختم نہیں ہو سکتا. اس طرح کے بے شمار چیزیں جب عوام کے سامنے آئیں گی, عوام پر آپ ایک طوفان قسم کا بوجھ, آپ ان پہ جو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آٹے کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیں گے, آٹے کے لیے خودکشیاں کرتے دکھائی دیں گے, بچوں کو تعلیم اور صحت نہ ملنے پر یہ حالات بن جائیں گے, تو ایسی صورتحال میں کون سی جماعت کی پوزیشن بہتر دکھائی دیتے ہیں؟ وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. یعنی 76% عوام عدم اعتماد کر چکی ہے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جماعتوں پہ. وہ چاہتے ہیں ایسی حکومت آئے جو ہمیں بالکل کلیئر پکچر بتائے اور بتائیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں, ان کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے اب اعتماد نہیں کر رہی پی ڈی ایم میں موجود تمام جماعتوں پر, اور ایک بار پھر تمام امیدیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے عوام نے لگا رکھی ہیں. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی معاشی صورتحال, عوام پر نئے لگنے والے ٹیکسز کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سروں پر منڈلاتی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے. ایسے میں مصنوعی مہنگائی سے تعلق رکھنے والا مافیا بھی موقع کی طاق میں موجود ہے. بات کریں اشیاء خورونوش کی تو روز بروز اشیاء خورونوش کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اور ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 9 فروری کو ختم ہونے والے ہفتے میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح بھی سالانہ بنیادوں پر 34% سے زیادہ رہی ہے. آیا کہ اب جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی فاقہ کشی پر مجبور ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنے کا کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عوام صبر رکھیں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو مہنگائی کا یہ سلسلہ کس طرح سے رکے گا؟ وزیر خزانہ بھی بتا رہے ہیں کہ نئے ٹیکسز تو لگیں گے, لیکن کوشش یہی ہے کہ غریب عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ نہ پڑے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کیا, یہ جانیں گے. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقاتیں اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسے بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے بتائیے کہ انہوں نے جب سے یہ لوگ واپس گئے ہیں IMF والے, اس کے بعد تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کامیابی ہے. مجھے تو کہیں ان کا کوئی بیان نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کامیابی کا اظہار کیا ہے. تو یہ وہ تو کہیں بھی نہیں کہا انہوں نے. اب تو ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا ہوا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ IMF والوں نے اسحاق ڈار صاحب کو منع کیا تھا کہ جب تک ہمیں کنسنٹ نہیں آ جائے آپ پریس کانفرنس نہیں کریے گا, اور انہوں نے ٹیکنیکلی پریس کانفرنس نہیں کی ابھی تک. اور اگر آپ اس اور آگے دیکھیں تو ان کا جو بیان بتائیے, اور جی شبر زیدی صاحب بات مکمل کر لیجئے. ان کا بیان بڑا عجیب و غریب ہے, اور شاید پاکستانی قوم نے غور نہیں کیا. اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو انہوں نے ہمیں میمورنڈم دیا ہے اس میں IMF نے سارے اپنے ڈیمانڈ رکھ دیے ہیں, اور مگر انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ ہمیں پیسے بھی دیں گے یا نہیں دیں گے. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بیان نہیں پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اس کو ابھی روکا ہوا ہے کہ اس نے ساری شرائط تو لکھی ہیں مگر یہ نہیں لکھا کہ وہ ہمیں پیسے دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اس لیے ہم نے اسے روکا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح. ساجد رسول صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. شبر زیدی صاحب آپ نے جو بات کی یہ تو درست ہے کہ ابھی IMF کے ساتھ تو ہماری بات پتہ نہیں, اسحاق ڈار صاحب کے تو کسی بات پہ یقین بھی کرنا تھوڑا اس وقت غیر مناسب ہوگا. لیکن جو لانگر ٹرم بات جس کو آپ کچھ عرصے سے کر رہے ہیں کہ چلیں اگر ہمیں پیسے مل بھی گئے, پھر ہم نے کچھ چین سے لے لیے, کچھ سعودی عرب سے لے لیے, تو بھی یہ ہمارا فکس نہیں ہے. فکس یہی ہے کہ ہم اپنے ٹیکس سے زیادہ جو ریچر طبقہ, جو نان ڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں ان سے کلیکٹ کریں. اس کے بارے میں آپ کی کچھ کاوشیں بھی تھیں. آپ کو موجودہ حکومت
اس طرف کوئی کام کرتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی لانگر ٹرم پلان ہو کہ ہماری ٹیکس بیس انکریز ہو, کوئی ہم بہتر امیروں پہ ٹیکس لگا سکیں, ہماری ریونیوز بہتر ہوں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو آپ نے پہلا والا بات کی ہے, آئی ایم ایف پروگرام کسی بھی اکنومی کا علاج نہیں ہوتا. تو آئی ایم ایف پروگرام کی اگر ٹرانچ آ بھی گئی تو بھی پاکستان میں اگر ہم فنڈامنٹل کریکشن نہیں کر سکے تو ہم 2024 میں ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل کلیئر ہے, دیوار پہ لکھا ہوا ہے. تو آئی ایم ایف کا کوئی تعلق ڈیفالٹ کے ساتھ نہیں ہے اس سینس میں. اچھا آگے چلیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکسز کے اندر ہم نے کوئی بنیادی تبدیلی کی یا نہیں کی, اس میں شاید آپ پاکستان کے ٹیکسیشن نظام اور پاکستان مسلم لیگ کے سسٹم سے واقف شاید اتنے نہیں ہیں جتنی ریئلٹی ہے. پاکستان میں جتنی بھی یہ خرابیاں آج آپ ٹیکسیشن کی دیکھ رہے ہیں, اور یہ دکانداروں نے جو بدماشی اور ان کا جو اسٹائل ہے, یہ سارا پی ایم ایل نواز شریف کا کیا دھرا ہے. یہ جو پی ایم ایل نواز شریف کی جو پارٹی ہے, یہ لوگ دکانداروں کی اور آڑتیوں کی پارٹی ہے. یہ لوگ ڈاکومنٹیشن پہ بلیو نہیں کرتے. رائٹلی اور رانگلی ان کی ایک پالیسی ہے. ڈار صاحب نے کبھی ڈاکومنٹڈ اکنومی کو سپورٹ نہیں کیا. تو آپ اگر ڈاکومنٹیشن آف اکنومی کی بات کرتے ہیں یا ٹیکس بیس کے انکریز کی بات کرتے ہیں, تو آپ پاکستان مسلم لیگ سے اس بارے میں کبھی امید نہیں رکھیں. اب اچھا یہ جو ٹیکس لگاتے ہیں یہ وہ والے لوگ ہیں کہ جی آپ ہم سے سیل ٹیکس میں 20% کر لیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ دکاندار جو ہے آگے کسٹمر کو ٹرانسفر کر دے. تو بیسیکلی جتنی بھی پاکستان کے اندر ٹیکسیشن پالیسی میں جہالت کی باتیں ہیں, جنہوں نے پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم کو تباہ کیا ہے, ان تمام باتوں کے موجب یا جنرل ضیاء الحق صاحب ہیں یا جنرل میاں نواز شریف صاحب ہیں. اس پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ مجھے ایک پروگرام کا موقع دیں, میں آپ کو آدھے گھنٹے میں ثابت کر دوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل شبر زیدی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. بریک آ رہی ہے, بریک سے جب واپس آتے تو مزید سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شبر زیدی صاحب, آنے والے پروگرامز میں آپ سے تفصیلی طور پر جانیں گے کہ معاشی بحالی کے پروگرام میں کون کون سے ایسے نکات ہیں جنہیں زیر غور لاتے ہوئے ہماری معیشت کو بحال کر سکتی ہے حکومت. اگر ابھی آپ ہمیں کوئکلی بتا دیں ایسے 2-4 کام جسے حکومت کرتے ہوئے معیشت کو کچھ سنبھالا دے سکتی ہے. سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ بازاروں کو بند کریں 6 بجے. انرجی کنزرویشن کا میجر لگائیں. ہمارا امپورٹ کا بل $28 بلین ہے, اس کو آپ کم کر کے $25 یا $23 پہ لائیں. اور دس از دا فرسٹ تھنگ ٹو بی ڈن کہ آپ انرجی کنزرویشن کی طرف چلے جائیں. دوسرا, آپ ایڈیبل آئل کی اور یہ ساری جو امپورٹ ہے اس کو کرٹیل کریں آہستہ آہستہ, اور اپنا ایڈیبل آئل پروڈیوس کرنا شروع کریں اگلے سیزن میں, اور ان کو ایسے ارینج کریں کہ یہ سب چیزیں ہو. اور یہ عمرہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ جو آپ نے اشیاء کھلی ہوئی ہیں حرام کے پیسے سے, ان کو صرف حلال کے پیسے پہ لے کے جائیں. جو آدمی ٹیکس پیئر ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے وہ جائے گا پاکستان گورنمنٹ کے عمرے سے, باقی کوئی نہیں جائے گا. اس میں تقریباً 1.5-2 بلین روپیز خرچ ہوتا ہے. اس کو بند کریں, کیونکہ جو ہوتا ہے یہ ہاں جی حرام کے پیسے تو ہو نہیں سکتا. جی ہاں بولے. شبر زیدی صاحب, آپ نے 2024 کا جو منظرنامہ پیش کیا کہ ابھی ہم اس سے نکل بھی جائیں اس کرائسس سے, تو اگر ریفارمز نہیں کی تو خدا نخواستہ پھر ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ریفارمز کے راہ میں بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ کون سی ریفارمز ہیں جو فوری طور پر کرنی ہوں گی ہمیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا اگر قوم کا رویہ یہ رہا. میں نے آپ کو کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں پچھلے تقریباً 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں بازاروں کو بند کریں, انرجی کنزرویشن کریں, تو آپ نے نہیں کیا نا, قوم نے نہیں کیا نا, نہ کسی نے اس کو فورس کیا. کسی سیاستدان نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا لوگوں کو کہ انرجی کنزرویشن کرو. دیکھیں آپ کی پولیٹیکل آپ کی بلانگنگ ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ, مگر قوم کے لیے کیا چاہیے؟ تو جو ہمارے رویے ہیں اس وقت جی اس میں تو پاکستان کو ڈیفالٹ میں جا رہا ہے پاکستان. شبر زیدی صاحب جی بتائیے. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ابھی ایک مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ
बनता दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पे अभी 170 अरब रुपए के टैक्स लगने हैं, फिर 100 दिन हम मज़ीद जो है वो ताख़ीर हो गई। साफ ज़ाहिर अगर यही काम पहले कर लेते तो आज हम वही काम कर रहे हैं, और आप भी हमेशा ये कहते रहे कि हमें पहले काम कर लेने चाहिए। तो अवाम को क्या क्या जो है वो बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? अवाम की सिचुएशन आप कैसी देखते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने खुद कहा अभी थोड़ी इंट्रोडक्शन में कि तकरीबन 30% की महंगाई है, तो ये तो रियलिटी है। और जिस तरह के आगे इकोनॉमिक सिचुएशन हमें नजर आ रही है, ये तो मजीद बढ़ती जाएगी। मगर मैंने जिस आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके टीवी प्रोग्राम की हद तक है ना जी। बाकी लोग आवाम मर जाएगी, मगर कोई उसका रेजिस्टेंस तो कहीं सामने नहीं आ रहा ना जी, किसी सियासी पार्टी के पास, किसी फोरम के पास। इस वक्त महंगाई इशू तो नहीं है ना सर, ये तो आपके टीवी प्रोग्राम का एक लेयर ट्रिप है ना, कि आपने जिक्र कर दिया, 2-4 ट्रिप दिखा दिए। अब अगर कोई आपने जुलूस देखा आज पाकिस्तान में, कराची में कहीं कि यार महंगाई खत्म करो, कोई आपने कोई कहीं गवर्नर हाउस पे कोई देखा आपने? बहुत शुक्रिया चेयरमैन FBI शब्बर जैदी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।